अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू दुनिया। मामा, हमारे कॉलेज का ट्रिप एक हफ्ते के लिए कैलाश वादी जा रहा है। बड़े जंगल में हमें एक हफ्ता गुजारना है। नहीं बेटी, तुम्हें हरगिज नहीं जाने दूंगी। मामा ने इनकार कर दिया। प्लीज मामा, सब दोस्तें जा रही हैं, आप मुझे जाने दें। प्लीज मामा, प्लीज। वो मिन्नतें करने लगी। अच्छा ठीक है, चली जाना। थैंक्स मामा, लेकिन पापा मान जाएंगे ना? तुम उनकी फिक्र मत करो, मैं उन्हें मना लूंगी। जाओ और फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। रात का खाना खाकर फारिग हुई तो अपनी पैकिंग शुरू कर दी। आज खुश थी क्योंकि मुझे जंगलों में घूमने का बहुत शौक था। सुबह के 7 बजे मेरी आंख खुली तो जल्दी से तैयार होकर सबकी दुआएं लिए कॉलेज पहुंची, जहां सब दोस्तें मेरा इंतजार कर रही थी। उसमें नूर और सना भी शामिल थीं। ये मेरी बचपन की दोस्तें थीं। इस ट्रिप में हमारे साथ कुछ लड़के भी शामिल थे। फिर सर अहमद की हिदायत पर हम लोग बस में सवार हुए और बस रवाना हो गई। जैसे ही हम रवाना हुए, सबने गाना बजाना शुरू कर दिया। पूरा रास्ता एंजॉय करते हुए शाम तक रुकते रुकते आखिरकार चित्राल की खूबसूरत वादी में पहुंच गए। इस वादी के बारे में हमने सुना था कि वहाँ के पहाड़ों में हिंदुओं के देवता रहते हैं और उनका अकीदा था कि उनका सच्चा पैरोकार ही इन पहाड़ों को पार कर सकता है। खैर, उनका तो अकीदा था, लेकिन हम मुसलमान होने के नाते ऐसा यकीन नहीं रखते थे। अब वादी कैलाश की हदूद में दाखिल हो चुके थे। ये वादी अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। जंगल का सफर हमें पैदल करना था क्योंकि बस के जाने का रास्ता नहीं था। सर अहमद ने बताया तो सब अपना अपना सामान लिए उनके पीछे चल पड़े। अभी कुछ फासले पर गए थे कि कुछ लोग मिले जो कहीं आस पास ही रहते थे। उन्होंने हमसे कहा कि आप लोग जंगल में मत जाएं, वहां आज तक जो भी गया जिंदा बच कर नहीं आया। जंगल मौत का पैगाम है। हम सब उनकी बातों से मारे हैरत के चौंक पड़े कि आखिरकार इस जंगल में ऐसा क्या है जो सबकी मौत का बायस बनता है। अब तो हमारी बेचैनी और भी बढ़ गई। हमने उनसे कहा कि हम एक बार कम से कम जाकर जरूर देखेंगे कि इस जंगल का राज क्या है। उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम लोग ना समझे और आने वाले हालात से बेखबर होकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए। हम जंगल पहुंचे तो हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा था। हम सब ने मिलकर कैंप लगाए, लकड़ियां इकट्ठी की और आग का अलाव जला लिया। सब ने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद सुबह की प्लानिंग शुरू कर दी। सब लोग मिलकर काफी देर तक बातें करते रहे। सना ने अपने साथ कैमरा भी लाया था क्योंकि उसे तस्वीरें बनाने का बहुत शौक था। रात बहुत हो चुकी थी। सब उठकर अपने अपने कैंपों में जाने लगे। मैं, सना और नूर भी चले आए। सब अपने अपने कैंप में जाकर सो चुके, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने 1000 कोशिश की लेकिन नाकाम। अचानक मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। पहले तो मैं समझी कि शायद कैंप में से कोई बाहर आया होगा, लेकिन इस ख्याल से झटका लगा कि कैंप के तो सब लोग सो चुके थे। सिर्फ एक बात सोची कि ये कदमों की आहट किसी जानवर की हो सकती है, लेकिन जब तक मैं देख न लेती मुझे चैन नहीं आ सकता था। हिम्मत करके उठी और कैंप से बाहर निकल आई। सना और नूर को जगाना मुनासिब न समझा। आहिस्ता कदमों से कैंप से बाहर निकली। इधर उधर देखा तो जानवर नजर न आया। वहम समझकर वापस मुड़ने लगी तो हवा के झोंके ने किसी की मौजूदगी का एहसास दिलाया। पीछे मुड़कर देखा तो दरख्त के पीछे एक साया दिखाई दिया। मेरे सारे हवास जाग उठे। लाशऊरी तौर पर दरख्त की जानिब बढ़ी। देखा तो साए को देखकर मेरे हवास भागता हो गए और जिस्म में खौफ की लहर सरायत कर गई। जुबान तंग हो गई। जब तक अपने आप को संभालती तब तक वो साया वहीं मौजूद रहा। ये साया किसी जानवर का नहीं बल्कि खूबसूरत नौजवान का था। उसकी मुस्कुराहट से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस वक्त किसी बयाबान जंगल में नहीं बल्कि अपने आलीशान महल में खड़ा है। नौजवान अभी तक मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट को देखकर मुझे अपना खौफ कम महसूस हुआ, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कौन है और इतनी रात इस घने और खौफनाक जंगल में क्या कर रहा है। उससे पहले कि मैं खुद पूछने की हिम्मत करती, वो खुद ही कहने लगा कि मेरा नाम जरियाब है और मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। कुछ पीछे हटी तो उसकी आवाज सुनाई दी, आयशा रुको, मेरी बात सुनो। उसकी जुबान से अपना नाम सुनकर मेरा बुरा हाल हो गया कि वो मेरा नाम कैसे जानता है। लेकिन उसी वक्त एक और बात मुझ पर बिजली बरस कर गिरी कि वो एक इंसान नहीं बल्कि जिन था। उसने मुझसे कहा कि मैं बहुत अरसा से तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हें पसंद करता हूँ। देखें, मैंने कोशिश के बाद हिम्मत करके जुबान खोली।
انسانوں اور جنات کی دنیا الگ ہوتی ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں، وہ یکدم بول پڑا۔ کیا جنات انسانوں سے پیار نہیں کر سکتے؟ جنات انسانوں سے پیار کرتے ہیں اور انسان بھی جنات سے۔ ایسا ہونا مشکل نہیں اور نہ ہی کچھ عجیب ہے۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور میں اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اب مجھے اس سے خوف نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میں یہ بات جان گئی تھی کہ وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس نے اپنے گلے میں پہنا ہوا انتہائی خوبصورت لاکٹ میری طرف بڑھایا، کہنے لگا، عائشہ یہ رکھ لو، تمہیں جب بھی میری ضرورت ہوگی اس لاکٹ کو ہاتھوں میں رگڑنا، میں حاضر ہو جایا کروں گا۔ نہیں نہیں، مجھے نہیں لینا یہ لاکٹ، میں نے ڈرتے ہوئے اسے کہا اور پیچھے ہٹ گئی۔ وہ اس ادا پر مسکرایا اور کہنے لگا، ڈرو نہیں، تمہارا اپنا ہوں، یہ لو پکڑ لو۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا تو میں نے اس کے ہاتھ سے لاکٹ لے لیا۔ اب میں چلتا ہوں، یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ اس جگہ کو دیکھنے لگی جہاں وہ کھڑا تھا۔ اس کے غائب ہوتے ہی مجھے ہر طرف سے خوف آنے لگا۔ میں بھاگتی ہوئی کیمپ واپس آ گئی، لیٹ گئی اور سوچنے لگی کہ آخر وہ مجھے کیوں چاہتا ہے۔ اسے مجھے کہاں دیکھا، میں تو اسے جانتی تک نہیں، نہ اس کو کبھی آس پاس محسوس کیا۔ ایسی ہی باتیں سوچتی گئی اور پھر سو گئی۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد سب نے جنگل میں گھومنے کا فیصلہ کیا۔ ضروری چیزیں ساتھ رکھی کہ رستے میں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ثنا نے اپنا کیمرہ بھی ساتھ لیا۔ میں نے اپنے ساتھ رات کو پیش آنے والے واقعے کا کسی کے ساتھ ذکر نہ کیا۔ ہم سب کیمپوں سے باہر نکلے اور دن بھر جنگل میں گھومتے رہے۔ پورا دن ایسا کچھ بھی دکھائی یا سنائی نہیں دیا۔ مجھے ایسا لگا کہ خواہ مخواہ لوگوں کے دلوں میں خوف بھرا ہوا ہے، اصل حقیقت کچھ نہیں۔ خیر ہم جنگل میں انجوائے کرتے رہے۔ ثنا بھی فوٹوگرافی کرتی رہی۔ کسی کو خوف آیا نہ ہی ہمارے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا کہ ہم کسی سے یہ کہہ سکتے کہ یہاں پہ کچھ ہے۔ کچھ نہ تھا وہاں۔ ہم جہاں موجود تھے وہیں کی رات بسر کرنے کا انتظام کیا، کیونکہ سب کچھ ہمارے پاس تھا۔ یہی طے ہوا کہ جنگل میں ایک جگہ نہیں رہیں گے، جہاں رات آئے گی وہیں قیام کریں گے۔ جہاں رات بسر کرنے کا ارادہ کیا قریب ہی چشمہ تھا، وہاں سے ہم پانی بھی لے آئے۔ ہمیں کسی قسم کی دشواری نہیں ہوئی۔ سب نے مل کر کھانا تیار کیا اور کھا لیا۔ ہم آگ کے ارد گرد بیٹھے رہے، سب باتیں کر رہے تھے۔ ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ میں چشمے پہ جا رہا ہوں، کچھ دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ ہم سب اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے کہ یکدم اس کی چیخ سنائی دی۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں، ہمارے اسی ساتھی کی تھی جو کچھ دیر پہلے چشمے کی طرف گیا تھا۔ سب اس آواز کی طرف بھاگے اور دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ کہاں جا سکتا تھا وہ؟ سبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اسے تلاش کیا جائے۔ اسے ڈھونڈنا شروع کیا۔ 1-2 گھنٹے نہیں بلکہ پوری رات تلاش کرتے رہے۔ تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ اسے آوازیں دیتے رہے لیکن اس نے ملنا تھا نہ ملا۔ رات بیت چکی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں چلا گیا، حالانکہ وہ چشمہ ہم سے زیادہ دور نہ تھا، کچھ ہی فاصلہ پر تھا۔ لیکن وہاں تو کیا پورے جنگل میں اس کا نام نشان نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے وہ جنگلی جانور کا شکار بن گیا ہو، ہمارے ساتھی نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ ایسا ہو سکتا ہے، اتنی جلدی اس کا غائب ہونا ایک عجیب سی بات تھی۔ ہمیں محتاط رہنا ہوگا تاکہ ہمارے کسی اور ساتھی کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہ آئے۔ ہم لوگ اس چشمے کے پاس ہی موجود تھے اور اسے تلاش کرنے کے لیے نظریں پانی میں جمائے ہوئے تھے۔ ہمیں یوں لگا کہ پانی کے اندر کوئی چیز موجود ہو، کیونکہ ایسا لگا تھا جیسے کسی نے کوئی چیز باہر سے پھینکی ہو۔ چھپاک کی آواز سنائی دی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہمارے اسی گمشدہ ساتھی کی لاش تھی۔ اس کی ایسی موت دیکھ کر ہماری رگوں میں خوف سرایت کر گیا۔ لاش کیا ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی جس پر گوشت نام کی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سب کی آنکھوں میں سوائے دکھ اور آنسوؤں کے کچھ نہ تھا۔ ہم خوف میں ڈوبے خیمے تک آ گئے۔ مجھے لاکٹ کا خیال آیا۔ اس نے کہا تھا کہ جب بھی اس کو رگڑو گی، مجھے پکارو گی تو حاضر ہو جاؤں گا۔ اسے بلانے کا فیصلہ کیا۔ ہاتھ میں پکڑ کر رگڑا تو وہ سامنے آ گیا۔ اس کے لبوں پر وہی مسکراہٹ تھی۔ میں نے اس سے اپنے ساتھی کی پراسرار گمشدگی اور موت کا ذکر کیا تو اس کا چہرہ بجھ گیا۔ میں حیران ہو گئی۔ بولا کہ میں اس راز کو جانتا ہوں۔ کیسا راز؟ بولا کہ یہ اسی آتما کا کام ہے۔ وہ یہاں اس جنگل میں رہتی ہے۔ تم سب اس کے حصار میں پھنس چکے ہو اور سبھی اس کا شکار بننے والے ہو۔ میں خوف سے لرز گئی۔ کہنے لگا کہ آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے، یہاں ایک شادی شدہ جوڑا گھومنے آیا تھا۔ وہ لوگ پاس ہی موجود ایک گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے تھے۔ شوہر کا نام طلحہ تھا۔ جہاں وہ رکے تھے وہاں ایک ہی چوکیدار تھا اور ایک ملازم۔
صبح کو جب طلحہ سیر کی غرض سے باہر نکلا، اس وقت گیسٹ ہاؤس کا مالک وہاں آ گیا۔ اس کی نظر لڑکی پر پڑی تو اس کے حسین سراپے کو دیکھتے ہوئے اس کے دل و دماغ میں شیطانی وسوسے ابھرنے لگے۔ عیاش انسان تھا اور لڑکیوں کو دیکھ کر اس کے اندر شیطان امڑ آتا۔ اس کا نام عالمگیر تھا۔ اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور لڑکی کو اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کرنے لگا۔ لڑکی جان گئی کہ اس کے ارادے شیطانی ہیں تو وہاں سے بھاگ نکلی، لیکن وہ کم نہ تھا۔ لڑکی کو بھاگنے نہ دیا اور دبوچ لیا، کمرے کے اندر لے جا کر دروازہ بند کر دیا۔ لڑکی اس کے ہاتھوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتی رہی اور وہ اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے زوردار دھکا دیا، لڑکی ٹیبل کے ساتھ ٹکرائی، اس کی چیخ نکلی تو آواز اس کے شوہر نے سن لی۔ وہ تیزی سے ہوٹل پہنچا، لیکن جب دیکھا کہ لڑکی کی زخمی لاش پڑی ہے، اپنی بیوی کی موت کو دیکھ کر وہ خونخوار ہو گیا۔ عالمگیر کی طرف بڑھا، لیکن وہ جان گیا کہ وہ اس پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ دونوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی اور عالمگیر نے اسی کانچ کے ٹکڑے سے جس سے طلحہ کی بیوی زخمی ہوئی تھی اس کی گردن کاٹ دی۔ وہ گرا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ عالمگیر نے دونوں کی لاشوں کو چشمے کے قریب پھینک دیا، لیکن وہ درندہ صفت انسان زیادہ دن بچ نہ سکا۔ ایک دن اس کی اپنی لاش بھی گیسٹ ہاؤس میں پڑی دکھائی دی۔ اسے کسی نے بری طرح قتل کر دیا تھا اور اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ بس اس قتل کا ہونا تھا کہ یہ سلسلہ چل نکلا، یہاں تک کہ جنگل میں جو بھی آتا ہے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ زریاب کی اس کہانی کے بعد ہمیں ان لوگوں کی باتیں یاد آئیں جنہوں نے ہمیں یہاں آنے سے منع کیا تھا۔ اتنی اثناء میں ایک اور چیخ سنائی دی اور وہ جن زریاب غائب ہو گیا۔ ہم سب باہر کی طرف دوڑے تو دیکھا کہ دو ساتھیوں کی لاشیں اسی طرح چشمے کے قریب پڑی ہیں جس طرح پہلے کی لاش تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری دوست نور چیختے ہوئے بولی۔ میں بھی کچھ نہ کہہ سکی، ہمارے چہروں پر خوف کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ اس جنگل کے بارے میں صرف کہانیاں ہیں، یہاں کچھ نہیں ہے، لیکن یقین ہو گیا کہ لوگوں نے جو کچھ کہا تھا غلط نہیں تھا۔ ہم سب چشمے کے پاس سے ایسے بھاگے جیسے ہمیں ابھی کوئی پکڑ کر مار ڈالے گا۔ سبھی یہ سوچ رہے تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ ہم رات بھر جاگتے رہے تھے اور چہروں پر خوف تھا۔ نظروں کے سامنے ان کی لاشیں تھیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، لیکن نیند تھی کہ آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ نور کہنے لگی کہ میں ذرا باہر جاتی ہوں۔ ہم نے اسے منع کیا لیکن اس نے نہ سنا اور خیمے سے باہر نکل گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہمیں زور زور سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ جب ہم بھاگ کر گئے اور دیکھا تو ایک لمبے بالوں والی لڑکی ثنا کو بالوں سے پکڑ کر کھینچ کر چشمے کی طرف لے جا رہی تھی۔ ہم نے اس کا چہرہ نہ دیکھا، لیکن ہمیں یقین ہو گیا کہ وہی آتما ہے جس نے ہمارے باقی ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ ثنا کو وہ لیے چشمے کے اندر چلی گئی۔ چشمے کا پانی پھر سے سرخ ہو گیا۔ میں مسلسل کانپ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ نور کو اس کی موت خیمہ سے باہر لے گئی۔ ہم نے اسے منع بھی کیا تھا لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ شاید موت باہر اس کے انتظار میں تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اتنے میں پانی میں ہلچل ہوئی اور وہی آتما دوبارہ ابھری۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ہم مارے خوف کے کانپ گئے۔ اس سے پہلے کہ ہم بچتے اس نے سر احمد کو پکڑ لیا اور اسی طرح کھینچتے ہوئے چشمے کے اندر لے گئی۔ ہم تڑپ کر رہ گئے۔ سب کچھ دیکھنے کے باوجود ہم کچھ کر پا نہیں رہے تھے۔ ہمارے ساتھی یک کے بعد دیگرے ایک ایک کر کے ہم سے دور ہو رہے تھے۔ ان کی لاشیں دیکھنے کو مل رہی تھیں اور ہم مسلسل کانپ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے لاکٹ لے کر ہاتھوں میں رگڑا، زریاب کو حاضر کیا، اس سے مدد کی درخواست کی۔ کہنے لگا، عائشہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے کہا کہ زریاب کچھ کرو، ہمارے ساتھیوں کو مرنے سے بچا لو، مجھے خوف آ رہا ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے خوف سے ہی مر جاؤں گی، تم میرے ساتھ آؤ۔ اس نے اتنا کہا اور ایک طرف چلنے لگا۔ میں چپ چاپ اس کے پیچھے چل دی۔ وہ ایک جگہ رک گیا۔ اس نے مجھے ایک بوتل دی اور کہا کہ عائشہ ڈرنا مت، تمہیں اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے اس بھیانک آتما کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے تمہیں ایک چلہ کرنا ہوگا جو 3 دن کا ہے۔ مجھے ایک اور لاکٹ دیا اور کہا کہ اسے پہن لو، اسے پہننے سے وہ آتما تمہیں چھو تک نہیں سکے گی۔ اس کی بات سن کر میں نے لاکٹ پہنا۔ وہ کہنے لگا کہ میں حصار بناتا ہوں، تم بیٹھ جاؤ اور چلہ شروع کر لو، اور کچھ بھی ہو جائے تم نے اس حصار سے باہر نہیں نکلنا۔ پھر مجھے چلہ کا ورد یاد کرانے لگا۔ کچھ دیر محنت کے بعد میں نے یاد کیا اور چلہ کرنے لگی۔ وہ غائب ہو گیا۔
ابھی میں نے شروع ہی کیا تھا کہ مجھے ڈراؤنی آوازیں سنائی دینے لگیں کہ تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ آواز ایسی خوفناک تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب چڑیل سامنے آئی تو اس کے دانت بہت لمبے اور آنکھوں کی جگہ گہرے گڑے تھے۔ اس کے بال بہت لمبے تھے اور وہ میری طرف بڑھنے لگی۔ میں اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر کانپ گئی۔ اٹھنے ہی لگی تھی کہ سوچا کہ اگر میں باہر نکل گئی تو یہ مجھے مار ڈالے گی، لیکن اندر نہ آ پائے گی۔ یہی سوچ کر میں دوبارہ ورد کرنے لگی۔ اب مجھے اپنے دوستوں کو اور خود کو مرنے سے بچانا تھا۔ ایسے میں زریاب کی آواز سنائی دی، کہنے لگا کہ عائشہ ڈرنا نہیں، یہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکے گی، بس اپنا کام کرتی جاؤ۔ اس کی آواز سن کر میرے اندر حوصلہ پیدا ہوا کہ وہ میرے ساتھ ہے، مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ وہ چڑیل مجھے ڈرانے کے لیے میرے قریب آتی جا رہی تھی اور میں چلا کر رہی تھی۔ یوں ہی اس نے میرے ہثار کو ہاتھ لگایا، اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ غائب ہو گئی۔ میں نے اپنا چلا جاری رکھا۔ یوں آج کا چلا مکمل ہو گیا۔ دوسرے دن ابھی میں نے ورد شروع ہی کیا تھا کہ مجھ پر پتھروں کی بارش ہونے لگی، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ کوئی بھی پتھر حصار کے اندر نہیں آ رہا تھا، باہر ہی گر رہے تھے۔ میں مطمئن تھی کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، لیکن سب سے زیادہ نقصان اس بات کا تھا کہ وہ چڑیل ہمارے دو دوستوں کو ہڑپ کر چکی تھی۔ ابھی پتھروں کی بارش ختم ہی ہوئی تھی کہ ہر طرف آگ دکھائی دینے لگی۔ میں ڈر گئی لیکن اپنا ورد نہ چھوڑا، کیونکہ زریاب کی آواز بار بار سنائی دے رہی تھی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، کچھ نہیں ہونے دوں گا، بس تم اپنا کام کرتی جاؤ، یہ آگ تمہیں کچھ نہیں کہے گی، نہ ہی تمہیں جلا سکے گی۔ مجھ میں حوصلہ پیدا ہوا اور میں ورد کرتی رہی۔ یوں آج کا چلا بھی ختم ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ جنگل پہلے کی طرح تھا، نہ اس میں آگ اور نہ کچھ اور۔ کچھ دیر تو ایسے ہی بیت گئی، پھر یکدم اپنے سامنے ایک درندہ دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی میں لرز گئی۔ اس کی زبان پر سے خون بہہ رہا تھا اور وہ مجھے سرخ آنکھوں سے گھورے جا رہا تھا۔ وہ بولا، تم اور تمہارے ساتھی میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے، کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ اتنا کہہ کر وہ میری طرف بڑھنے لگا۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے خوف سے میرا دل پھٹ جائے گا۔ جی چاہا کہ بھاگ جاؤں، لیکن ایسا نہ کر سکی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ زریاب میرے آس پاس موجود ہے۔ میری نظریں درندے پر تھیں۔ وہ مجھے ڈرا کر کیمپ کی طرف چل دیا اور وہاں سے نور کو پکڑ کر لے آیا اور چیختے ہوئے بولا، اگر تم نے یہ پڑھائی نہ چھوڑی تو میں تمہاری دوست کو کھا جاؤں گا۔ میں سوچنے لگی کہ حصار سے باہر نکلوں یا نہیں۔ پھر زریاب کی بات یاد آئی کہ اگر تم نے اپنا چلا چھوڑا یا حصار کو چھوڑ کر باہر نکلی تو نہ صرف تمہارے ساتھی بلکہ تم خود بھی مر جاؤ گی، یہ آتما تمہارا خاتمہ کر دے گی۔ یہ سوچ کر میں حصار کے اندر ہی رہی۔ وہ غصہ میں آ گیا اور میرے سامنے ہی اس کے جسم کو چبانے لگا۔ اس کے ہاتھوں میں وہ تڑپ رہی تھی، وہ چیخ رہی تھی، وہ بے دردی سے اسے کھائے جا رہا تھا۔ میری حالت غیر ہونے لگی۔ میں خوف سے کانپے جا رہی تھی، صرف دیکھ سکتی تھی، کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ ایسے ہی رات بیت گئی۔ وہ نور کو پورے کا پورا کھا گیا۔ صبح کو جب میں خیمہ میں گئی تو پتہ چلا کہ نور غائب ہے۔ میں سمجھ رہی تھی کہ یہ اس کی چال ہے، لیکن وہ نور کو واقعی ہی مار کر کھا چکا تھا۔ نور کی جدائی کا سوچ کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں روتی رہی۔ میری دونوں سہیلیاں ایک ایک کر کے موت کے منہ میں جا چکی تھیں۔ ان کی موت کو دیکھ کر میرے اندر غصہ بھر آیا اور میں نے خود سے کہا کہ جو بھی ہو جائے اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، اپنے ساتھیوں کی موت کا عبرتناک انتقام لوں گی۔ جو ہی رات ہوئی تو میں نے چلا شروع کر دیا، پھر پڑھنے لگی۔ ابھی شروع کیا تھا کہ کئی چڑیلیں میرے سامنے آ گئیں۔ سبھی کے پاؤں الٹے اور لمبے دانت، ان کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ابھی کسی کا خون پی کر آئی ہیں۔ بال اتنے لمبے کہ زمین پر ٹکرا رہے تھے، رنگ خالص سیاہ، اور ان کی آنکھوں میں جیسے بلب لگے ہوئے تھے جن سے لال رنگ کی روشنی نکل رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میں کانپ گئی اور میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ ایسا لگا کہ آج میری موت یقینی ہے۔ میں ان چڑیلوں کا شکار بنوں گی اور یہ میرا بھی خون پی جائیں گی۔ وہ ایک ایک کر کے میرے قریب آنے لگی، لیکن جو بھی حصار سے ٹکراتی اسے آگ لگ جاتی اور وہ جل کر راکھ ہو جاتی۔ ان کی چیخیں ایسے گونجتیں جیسے جنگل میں نہ جانے کیا ہو رہا ہے۔ ان کے مرنے کے بعد مجھے کچھ سکون ملا، لیکن ابھی شاید میں نے بہت کچھ دیکھنا تھا۔ یکدم خون کی بارش ہونے لگی۔ حصار سے باہر ہر طرف خون ہی خون دکھائی دے رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے اتنا ڈر نہ لگا۔ ہاں، اس وقت مجھے خوف محسوس ہوا جب وہ آتما میرے سامنے آئی۔ اس کے قبضے میں میرے تمام ساتھی تھے۔
وہ بولی اگر تم اپنے ساتھیوں کو زندہ بچانا چاہتی ہو تو یہ ورد چھوڑ کر باہر آ جاؤ ورنہ باقیوں کو بھی مار ڈالوں گی۔ میں نے سوچا کہ اب جو ہونا ہے ہو جائے، چلہ نہیں چھوڑوں گی۔ اپنی تمام تر توجہ اپنے ورد پر مرکوز کی۔ ابھی چلہ مکمل ہی ہونے والا تھا کہ زریاب کی آواز سنائی دی، عائشہ یہ پانی کی بوتل اس چڑیل پر پھینک دینا، اسے آگ لگ جائے گی اور وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ میں نے اس بوتل کو دیکھا جو میرے پاس پڑی تھی۔ مجھے آتما اپنی طرف آتی دکھائی دی جس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ بالکل بے بس ہے، تمام ہمت ہار چکی ہے۔ میرے سامنے آ کر وہ بولی کہ مجھے معاف کر دو اور باہر آ جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ اس کی شکل میں نے آج دیکھی کہ وہ بہت ہی بھیانک اور خوفناک چہرہ تھا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اس کا دل بند ہو جاتا۔ بھلا میں اسے کیسے چھوڑ سکتی تھی کہ اس نے میری آنکھوں کے سامنے میری ساتھیوں کو موت کی نیند سلایا تھا، اس کے خون سے اپنی رگوں کو تر کیا تھا اور ان کے گوشت سے اپنی بھوک مٹائی تھی۔ بھلا میں اسے کیسے معاف کر سکتی تھی؟ میں اپنا چلہ مکمل کرتی جا رہی تھی جو کہ کچھ ہی لمحوں کا رہ گیا تھا۔ جب میں نے اپنی پڑھائی مکمل کی تو پانی کی بوتل ہاتھ میں پکڑ کر اس کا ڈھکن کھولا اور تمام کا تمام اس پر ڈال دیا۔ میرا ایسا کرنے کی دیر تھی کہ اس کے منہ سے بھیانک چیخیں نکلنے لگیں۔ اسے آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، وہ چیخ کر ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ آخر کار وہ بے بس ہو کر گر گئی اور اس کا جسم دیکھتے ہی دھواں بننے لگا اور اس کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ اور جنگل جہاں ہر طرف خون تھا اب پہلے والا جنگل بن گیا تھا اور ہر طرف ہریالی دکھائی دے رہی تھی۔ یوں اس جنگل کی کہانی ختم ہوئی، مگر افسوس کہ میرے تمام ساتھی مارے جا چکے تھے اور میں اکیلی رہ گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، اپنے ساتھیوں کی موت، ان کے آنسو، ان کے بچھڑنے کا غم، لیکن زریاب میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا، اس کا چہرہ بھی افسردہ اور بجھا ہوا تھا اور اس کی زبان گنگ تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں جی بھر کر اپنے ساتھیوں کی موت پر رو لوں۔ میرے قریب آیا اور بولا، جو ہونا تھا ہو گیا، میں جانتا ہوں کہ تمہارا ایک بھی ساتھی زندہ نہیں بچا، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ جو لوگ یہاں آئیں گے اب مرنے سے بچ جائیں گے، ان کو تو موت کا خوف نہیں ہوگا، جیسے وہ آئیں گے ویسے ہی واپس جائیں گے۔ تمہارے چلے نے بہت سے لوگوں کو مرنے سے بچا لیا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ قربانی دینا ہوتی ہے، کچھ کھونا پڑتا ہے، سو تم نے دے دی اپنے دوستوں کی موت کی قربانی۔ اس کی بات سچ تھی کہ میرے دوستوں کی موت تو ہو چکی تھی، وہ واپس نہیں آ سکتے تھے، لیکن اب جو باقی لوگ آنے والے تھے وہ موت سے بچ سکتے تھے۔ میں نے گہری نظروں سے زریاب کو دیکھا اور پھر اپنے دوستوں کی لاشیں اکٹھی کرنے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ ان کے لاشیں ان کے گھر والوں کے حوالے کر دوں تاکہ انہیں انتظار نہ رہے کہ ان کے بچے جو گئے تھے کبھی واپس نہ آئیں گے۔ میں نے اور زریاب نے مل کر دوستوں کی لاشیں اکٹھی کی، ان کو گھر پہنچانے کا انتظام کیا۔ گھر آ کر ان کے گھر والوں کو جب ہم نے تمام واقعات سنائے تو چاروں ناچار انہیں یقین کرنا پڑا۔ اب بھی جب کبھی اس واقعے کو سوچتی ہوں تو خوشی بھی ہوتی ہے اور دکھ بھی، دکھ اپنے دوستوں کے کھونے کا اور خوشی اس بات کی کہ وہاں سے اب ایسی کوئی خبر نہیں ملے گی کہ جنگل میں کسی کی موت ہوئی ہے۔ جہاں میں نے اتنا کچھ کھویا تھا وہاں زریاب کے روپ میں ایک پیارے دوست کو پا لیا تھا جس نے مجھے ایسی خوشیوں سے نوازا جو شاید کوئی انسان نہیں کر سکتا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ کچھ کھونے کے بعد ہی کچھ پایا جاتا ہے۔ میں نے بہت کچھ کھونے کے بعد بہت کچھ پا لیا تھا۔ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کی قسمت میں موت ہوتی ہے اور جیسے ہوتی ہے اسے مل جاتی ہے، لیکن دوستوں کی کمی میں آج بھی محسوس کرتی ہوں۔ کیسی لگی آپ کو آج کی یہ کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری ریلیز ہونے والی ہر ویڈیو کا بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور دیکھتے رہیے اردو دنیا۔